नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल हमने पारा नंबर 12 का ख़ुलासा बयान किया था, आज पारा नंबर 13 का ख़ुलासा बयान करने वाले हैं। कल पारा नंबर 12 के आखिर में हमने बताया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से उस वक्त निकाला गया था जब वो अज़ीज़ मिस्र को वो ख्वाब आया था कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं और 7 दुबरी पतली हैं, 7 खुशे वो सरसब्ज़ हैं और 7 खुश्क है। तो उसकी ताबीर पूछने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया। तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक वो इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगाया गया था उसको वापस नहीं लिया जाता। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर से वो इल्ज़ाम भी दूर फरमा दिया। जब वो ज़ुलेखा ने भी अपना कसूर जो है ना वो मान लिया कि मेरी तरफ से ये मामला हुआ था, और वो औरतें जिन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी उनकी तरफ से भी ये तस्दीक होगी कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। तो अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब बेगुनाही और पाक दामनी साबित हो गई, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बजाय इसके कि आप माज़अल्लाह, ये वैसे भी हमें भी हुक्म है कि हमें कभी भी तफाखुर नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी यही हमें सबक दिया। 13वें पारे का आगाज़ इसी चीज़ से होता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक दामनी साबित होने पर किसी किस्म का फ़ख्र, तफाखुर इस तरह का करने के बजाय आपने फरमाया कि मैं अपने नफ्स की बराअत का दावा नहीं करता, बरी ज़िम्मा अपने नफ्स को ख़ुद नहीं करार देता। क्यों? इसलिए नफ्स तो बुराई को हुक्म देने वाला है, यानी अगर बचा हूँ तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से बचा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स ही इतना अच्छा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बग़ैर ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। नहीं, मैं ख़ुद अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं करार देता, क्योंकि नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। हाँ, मैं जिस वजह से बच गया हूँ या मेरे दिल में ख़्याल तक उस चीज़ का नहीं आया, तो उसकी वजह ये थी कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम था। अच्छा, नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यानी फिर उसका नफ्स उसको बुराई का हुक्म नहीं देता। बेशक मेरा रब अज़्ज़ व जल बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर वो जो अज़ीज़ मिस्र था, बादशाह था, उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि आज के बाद आप हमारे नज़दीक व काबिल एहतराम हैं और आप हमारे अमानतदार हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे फिर आप ना ख़ज़ानों का इंचार्ज मुकर्रर कर दें, ख़ज़ानों की ज़िम्मेदारी दे दें, बैतुल माल की ज़िम्मेदारी जो है ना वो आप मेरे सुपुर्द फरमा दें, क्योंकि बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ, इल्म वाला हूँ। तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस तरह उसके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिया गया। जब वो ये कहत साली पड़ी, जब सारे मुल्क में कहत पड़ा, तो वहाँ भी कहत साली आई जहाँ पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई रहते थे, आपके हकीकी भाई हज़रत बिन्यामीन रहते थे, यानी आपके गांव जहां आप रहते थे वहां भी क्या साली हुई। वो गल्ला लेने के लिए आए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला दिया और फरमाया कि जो तुम्हारा एक और भाई है ना बिन्यामीन, जब दोबारा गल्ला लेने के लिए आओ ना तो अपने उस भाई को भी मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें उस भाई के हिस्से का भी एक ऊँट जो है ना वो गले का दूँगा। तो ये भाई आए तो उन्होंने बताया इस तरह, उन्होंने सामान खोला तो वो सारा पैसा भी वापस कर दिया गया था। जिन पैसों के बदले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला लेने गए थे, खाने के लिए अनाज लेने गए थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अनाज भी दिया और उनके वो तमाम पैसे जो है ना वो उसी तरह वापस भी कर दिए, ताकि ये दोबारा वापस आएँ। और अपने हकीकी भाई के बारे में आपने सोचा कि इस तरह करेंगे ना तो ये अपने मतलब भाई को भी लेके आएंगे जो मेरे हकीकी भाई हैं हज़रत बिन्यामीन। तो ये वापस आए तो याकूब अलैहिस्सलाम से इन्होंने इजाज़त तलब की कि बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दे। तो आपने भी एक नसीहत फरमाई कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। जब ये दोबारा भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने अपने भाई को अपने पास ठहराने के लिए खुफिया तदबीर फरमाई कि एक शाही प्याला जो है ना उसके अपने भाई हज़रत बिन्यामीन के सामान में छुपाने का आपने हुक्म दिया कि उसके जब ये काफ़िला वापस आने लगा तो पीछे से एक निदा देने वाले ने आवाज़ दी, काफ़िले वालों तुम में से किसी ने चोरी कर ली है, यानी वैसे कहा कि काफ़िले वालों में से किसी ने चोरी कर ली है। उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह के नहीं हैं बंदे, ना तो हम चोरी करने के लिए आए हैं, ना ही हम किसी किस्म का फसाद करने के लिए आए हैं। तो जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से बंदे भेजे गए उन्होंने अब ये कहा कि अगर तुम्हारे पास से या किसी के पास से वो प्याला मिल जाए तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी। उन्होंने ख़ुद ही कहा कि उसकी सज़ा ये होगी कि आप उसको पकड़ के रोक लें,
ہمیں جانے دے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پہلے بقیہ بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہ نکلا۔ آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ نکل آیا، ان کے پھر پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک روکنے کی صورت تھی۔ تو اس طرح حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس روک دیا گیا۔ اب بھائی پریشان ہوئے کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے جو کوتاہی حضرت یوسف کے بارے میں کی تھی علیہ السلام، ہم بنیامین کے بارے میں نہیں کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تو کنویں میں ان کو چھوڑ آئے۔ حضرت بنیامین کو اس طرح لے کے اب آئے ہیں، ان کو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خفیہ تدبیر کے ذریعے روک لیا۔ تو یہ مطلب معاملہ اس طرح ہوا۔ انہوں نے پیشکش بھی کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، ان کو جانے دیں، حضرت بنیامین کو جانے دیں، ہم میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بندے کو روکنا تو آپ روک سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے یہ پیشکش قبول نہیں کی گئی تھی۔ بہرحال وہ پھر یہ واقعہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے تھے۔ اب بنیامین بھی ادھر رہ گئے تو یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کرتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، نا امید نہ ہو جاؤ، ان کے بھائیوں کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے امید تو کافر ہی ہوتی ہے، اور جب کہ ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام تو برگزیدہ بندے تھے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا وہ تلاش کے لیے نکلے۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے مصر پہنچنے بعد یوسف علیہ السلام نے جو اصل صورتحال تھی وہ ظاہر کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے اور آپ بھی میرے بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم دونوں کو عزت بخشی ہے، وقار بخشا ہے۔ اس طرح کی گفتگو یوسف علیہ السلام نے کی تو وہ شرمندہ ہوئے بھائی، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو شخص تقوی پر کاربند رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، نیک بندہ مطلب بنا رہتا ہے، اللہ رب العزت نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اپنی قمیض تھی کہ واپس جاؤ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالو، ان کی بینائی جو ہے نا واپس آ جائے گی، ان کی آنکھیں جو اب دیکھ نہیں سکتی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ادھر سے وہ بھائی مصر سے قمیض لے کر نکلے، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے گاؤں میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم مجھے صحیح سمجھو نا تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں آپ یوسف علیہ السلام کی وہ پرانی محبت کو یاد کرتے ہیں، پرانی محبت میں ہی ہیں ابھی تک، تو وہ محبت کی وجہ سے آپ مطلب اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، اس طرح کا کلام فرما رہے ہیں۔ بہرحال جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے آئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے، انہوں نے وہ قمیض ڈالی چہرے پہ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ روشن ہو گئیں۔ پھر یہ قافلہ چلا، یہاں سے کنعان سے مصر پہنچا۔ وہاں پہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ پہنچ گیا ان کے دربار میں۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نہایت اعزاز و اکرام سے ان کا استقبال کیا۔ تو یہ خاندان یعقوبی کے جتنے بھی افراد تھے یہ سارے کے سارے اس وقت سجدے میں گر گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہ بات یاد آئی اور کہا ابا جان یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ 11 ستارے، چاند و سورج جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے ہیں، اب دیکھیں اب سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، جس غیب کی باتوں کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ویسے بڑا منفرد ہے، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن سے لوگ روگردانی کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک ان قصوں کے اندر یعنی جو قصص اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ان کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر عمومی طور پر اللہ رب العزت کے عذاب وغیرہ کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 96 نمبر صورت ہے۔ اچھا، اس کے ایک آیت کے اندر الرعد کا ذکر بھی آتا ہے، تو ایک مناسبت کی چلو وجہ یہ بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عمومی طور پر وحدانیت کے دلائل ہیں، اللہ رب العزت کے مختلف صفات کا ذکر ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ اس کے شروع میں اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اپنی قدرت اور جلالت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کے
کہ اس کا بغیر یعنی اللہ رب العزت کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظام کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، میخیں لگا کے دریاؤں کی روانی اور رات اور دن کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگور، کھجوروں کے باغات اور یہ جو کائنات کے معاملات کی تدبیر وغیرہ ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے نظام قدرت اور اللہ رب العزت کی قدرت پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور اللہ عز و جل کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو اور ہر آہستہ اور سرگوشیوں کو اور بلند آوازوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم کی سرفرازی اور سربلندی کا راز بیان فرمایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود بخود اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں الرعد، اس سورت کا نام بھی رعد ہے، ویسے اس آیت کے اندر رعد کا بھی ذکر ہے۔ ویسے اجسام فلکی یا بادلوں کے رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پکارنے کے لائق ہے، جو پکار سن کر اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، جبکہ جو معبودان باطل ہیں وہ پکار کے جواب دینے سے عاجز ہیں، جو باطل معبود ہیں، اور کافروں کا ان کو پکارنا یہ بھی بالکل فضول ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ معزز و محترم سامعین ناظرین، انتظار فرمائیے، اذان ہو رہی ہے۔ اشہد ان لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز و محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر تم ایسے باطل معبودوں کی پوجا کس طرح کر سکتے ہو کہ جو دوسروں کو تو چھوڑ دیں، جو اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور نور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ وہ تو مطلب خود ان کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے۔ آیت نمبر 17 میں 17 سے فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو یعنی کہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اسی طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی حق اور باطل جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے مکمل اور واضح طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اور نافرمانوں سے کسی قسم کا فدیہ قبول قیامت والے دن نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کرتے ہیں وہ یہ حاصل کرتے ہیں نصیحت، اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کہ جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کی طلب میں صبر کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے منکرین کے حوالے سے کلام فرمایا کہ یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ یہ چند آیات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آیت نمبر 26 سے آگے فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ دلوں کا سکون یعنی سکون قلب کی دولت یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی ملتی ہے۔ بس مومن نیک جو لوگ ہیں نیکوکار ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہے، بہترین ہے۔ آگے خلاصہ عرض کر دیے۔ آیت نمبر 31 سے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے جو ناروا مطالبات ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے بالکل نا امید نہ ہوں۔ یہ میں آگے خلاصہ بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اگر اللہ عز و جل کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب بندے بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو وہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو اس بدی کا وبال پہنچے پہ۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے اذن سے معجزات کو پیش کرتے ہیں۔ ادھر نہیں کہ ادھر کافر منہ اٹھا کے کہے کہ اے اللہ کے نبی فلانا معجزہ پیش کرے اور اللہ کے نبی دکھا دیں اور دوسرا کسی اور بات کا مطالبہ کرتے نہیں۔ نبی جب بھی معجزہ دکھاتا ہے، جب بھی معجزے کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فٹافٹ جو ہے نا یہ مطالبے کرتے رہے اور نبی اللہ کا نبی جو ہے نا وہ ہر وقت معجزے دکھاتا رہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کا اذن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اللہ عز و جل کا نبی صرف اسی وقت ہی معجزات کو پیش کرتا ہے۔ آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کے 6 رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ایک مناسبت اس نام کی یہ بھی ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن مجید کی حقانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت و اختیار کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ اسی قوم کی ہی زبان بولنے والا تھا، ان کی قومی زبان کے اندر ہی
جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے نبی بھیجا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ رب العزت کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ بہرحال آگے یہ اسی طرح واقعہ جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اس سے بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی باتیں کی ہیں، بحثیں کی ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر وہ لوگ ڈٹے رہے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے۔ جب لاجواب ہو جاتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ پہلے معجزات مانگتے، جب لاجواب ہو جاتے تو اب اللہ کے نبی کو کہتے کہ آپ ہماری طرح کافر ہو جائیں، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو ملک سے نکال دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا انجام یہ ہوا کہ ہر جابر و سرکش ہلاک ہو گیا۔ آیت نمبر 18 سے بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سارا کچھ اڑا کے لے جائے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ عز و جل کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے لو ہمیں تو خود کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی ان لوگوں سے جان چھڑا لے گا، دامن چھڑائے گا جن لوگوں نے شیطان کی باتیں مانی ہیں۔ اور شیطان کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کر دیا تھا، میرے جھوٹے وعدوں کو تم نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو وہ شیطان اس وقت کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کا ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہ چند آیات کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 24 سے آگے جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمات کے برکات اور خبیث کلمات کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا تھا کہ یہ اچھا کلام ہے اور یہ برا کلام ہے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے جو لوگ بدلتے ہیں ان کے والے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ رب العزت کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت، جلالت، شان، عظمت اور نظام قدرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن کا شہر بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچائے رہنے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کا ذکر ہے اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بعض ہاجرہ بھی بولتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین میں چھوڑے جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی گھاس تھی، ریتلی زمین تھی، تو آپ نے رخصت ہوتے وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک اس وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں گھاس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آیت نمبر 39 ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرمانا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی بالکل فارغ ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ تیرے پیغام کو قبول کر سکیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں اٹھائی تھیں؟ نہیں کھائی تم نے قسم کہ تم پر بالکل بھی زوال نہیں آنا؟ تم نے تو دعوے کیے تھے دنیا کے اندر کہ سانو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت یاد دلائے گا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی اور انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سب سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا بالکل نہ سمجھو۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، جو نہیں مانگے گا میں دوزخ پہ ڈالوں گا اس کو اور اس کے اوپر عذاب کو نازل کروں گا، تو آج اللہ رب العزت کے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب اس وعدوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ رب العزت بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 148 سے آگے بیان فرمایا، اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کا لباس تار کول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ